मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपको आयतल कुर्सी की कुछ फ़ज़ीलतें और एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सही बुखारी की रवायत है कि एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को पास बुलाया। सहाबी का नाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका के माल पर मुकर्रर किया ताकि मैं उस माल की चौकीदारी कर सकूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तुमने पूरी रात इस माल की चौकीदारी करनी है ताकि इस माल को कोई चोर वगैरह चोरी करके ना ले जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस ज़माने में हमने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं, हमने इनको शटर लगाए हुए हैं, इनको बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं ताकि हम अपने माल को महफूज कर सकें। लेकिन इसके बरक्स उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सदका का सारा माल एक गोदाम में रखा हुआ था जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ उसके अंदर जाने का एक ही रास्ता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हुजूर, आज की रात में पहरा दूंगा, आप जाएं, आराम से सो जाएं। चनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस माल की निगरानी करने के लिए तैनात हो गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब रात का पिछला पहर था तो मैं कुरान पढ़ने में मसरूफ़ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोदाम के अंदर से आवाज़ आ रही है, जैसा गोदाम के अंदर से कोई माल ले रहा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना चिराग उठाया और देखने के लिए अंदर चले गए। आप क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स माल चोरी कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा सोचने लगे कि ये शख्स मुझे कैसे चकमा देकर अंदर आ गया, क्योंकि अंदर आने का एक ही रास्ता है जिस पर मैं बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने में मसरूफ़ था। आपने इस बूढ़े शख्स को पकड़ा और खींचा और कहा कि कमबख्त, तुम चोरी कर रहे हो। बूढ़ा कहने लगा कि मैं आपको जानता हूँ, आप हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि मुझे जानने का ये मतलब तो नहीं कि तुम यहाँ से चोरी करने लगो। वो बूढ़ा कहने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। अगर मैं इस इतने माल से थोड़ा सा गल्ला अपने घर लेके चला जाऊंगा तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मेरे बीवी बच्चे गल्ले को खाकर अपना पेट भर सकेंगे, मेरे बीवी बच्चे घर में रोते होंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा माल लेकर जाने की इजाज़त दें। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि अबू हुरैरा, कि जितना माल मैं लेके जाऊं तुम उसके बारे में किसी को ना बताना, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं ये माल चोरी करके ले गया हूँ, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगा। और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि अबू हुरैरा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ये कहकर वो बूढ़ा माल लेकर चला गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गए। इतने में सुबह हो गई। आप दिल ही दिल में सोचने लगे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो बूढ़ा शख्स गल्ला चोरी करके ले गया है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे कि ए अबू हुरैरा, रात कैसी गुजरी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे कि ए हुजूर, बहुत अच्छी गुजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि उस चोर का क्या हुआ जो रात को गल्ला चोरी कर रहा था। हज़रत अबू हुरैरा ये सुनकर परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हुजूर, वो आया था, वो बहुत बूढ़ा और गरीब आदमी था, वो मेरे सामने बहुत रोया, उसकी बीवी बच्चे भूखे प्यासे थे,
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو ہریرہ کوئی بات نہیں، لیکن آج کی رات پھر تم پہرا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے حضور اب وہ بوڑھا شخص نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ جیسے ہی رات ہوئی، ابو ہریرہ پھر سے نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ پر قرآن پاک پڑھ رہا تھا جس جگہ گودام کے اندر جانے کا راستہ تھا، اس کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے پہلی رات کی طرح پھر آواز سنی کہ اندر کوئی شخص ہے جو غلہ چوری کر رہا ہے۔ جب میں چراغ لے کر اندر گیا تو دیکھا پھر وہی کمبخت بوڑھا شخص۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کو پکڑا، کھینچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اپنی عمر تو دیکھو اور اپنے کام دیکھو، تم پھر چوری کرنے کے لیے آگے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا ابو ہریرہ سوچو نا کہ میں اس بڑھاپے میں اگر چوری کرتا ہوں تو میں کتنا محتاج ہوں، کتنا غریب آدمی ہوں۔ پھر وہی پہلی رات جیسے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ کو پھر اس بوڑھے شخص پر ترس آ گیا اور اس سے کہنے لگے دیکھو کہ آج آخری بار تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد تم آئے تو میں تمہیں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر پہلے دن کی طرح جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رات کیسی گزری؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول بہت اچھی گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے کہ ابو ہریرہ اس چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آیا تھا اور اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے چکما دے کر اندر چلا جاتا ہے اور میں بیٹھا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے جانے دے اللہ تعالیٰ کے حضور، وہ بہت غریب آدمی تھا، وہ بہت محتاج لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ آج کی آخری رات ہے، کیونکہ کل یہ صدقہ کا مال تقسیم کر دیا جائے گا، تو آج آخری رات اس کی نگرانی کر لو۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے جی حضور آپ پر میری جان قربان، میں ضرور آج کی رات اس کی نگرانی کروں گا، اور آپ بے فکر ہو کر سو جائیں کیونکہ آج کی رات وہ نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے، اگر وہ آج کی رات آیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب رات ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی دنوں کی طرح اسی جگہ پر نماز پڑھی اور قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی رات کا پچھلا ٹائم آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر محسوس کیا کہ آج بھی وہ ایسی ہی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور چراغ لے کر اندر گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہی بوڑھا شخص دوبارہ غلہ لے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے پاس بیڑیاں لے کر رکھی تھی تاکہ آج کی رات اگر وہ آیا تو اسے باندھ کر صبح اللہ تعالیٰ کے حضور کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس بوڑھے شخص کو پکڑا، اس کو زمین پر بٹھایا اور اس کو بیڑیاں باندھ دی۔ وہ بوڑھا شخص پھر چلانا شروع ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے، میں تمہیں صبح اللہ تعالیٰ کے حضور کے سامنے پیش کر دوں گا اور وہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ بوڑھا کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ سنو، میں تمہیں ایک علم کی بات بتاؤں گا، اگر تم مجھے آج بھی چھوڑو تو میں تمہیں قرآن و حدیث کی بات بتاؤں گا، ایک بہت بڑی علم کی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو جو کوئی بھی علم کی بات بتاتا تھا وہ اپنی جان تک اس کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ آپ کو علم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع تک تقریباً کم و بیش 1,30,000 صحابہ اکرام گزرے ہیں، اور سب صحابہ اکرام میں
سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5374 احادیث بیان کی ہوئی ہیں۔ اب جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ یہ بوڑھا شخص کوئی علم کی بات بتائے گا تو آپ فرمانے لگے، مجھے کچھ علم کی بات سناؤ نا۔ بوڑھے شخص نے آپ سے اس بات کی ضمانت لی کہ اگر میں آپ کو علم کی بات بتاؤں گا تو بدلے میں آپ مجھے رہا کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات مان گئے۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ، تو اور قیامت تک جتنے بھی مومن مرد عورتیں آئیں گی، جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ تو ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لینا۔ جب تم آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اپنے بندے کے پاس مقرر کر دیتا ہے جو اس کے پاس سے صبح تک ہٹتا نہیں، اور شیطان تمہارے کبھی قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے مال کی اور اس کی سب چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود آسمان سے اس کی حفاظت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس بوڑھے شخص کو چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پھر پوچھنے لگے کہ رات کیسی گزری؟ ابو ہریرہ خاموش تھے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ آپ پھر پوچھنے لگے کہ اس چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے، حضور وہ آیا تھا، لیکن اس نے رات کو مجھے ایک علم کی بات سکھائی اور میں نے اس کو بدلے میں اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس نے کیا علم کی بات بتائی تھی؟ آپ کہنے لگے کہ اس نے مجھے کہا کہ جو مومن سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی پوری رات حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جو وہ بوڑھا شخص بول کر گیا وہ بالکل سچ ہے، لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا انسان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ہر روز صبح مجھے یہ پوچھتے ہو کہ اس چور کا کیا بنا؟ کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ اور وہ اندر کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ اندر جانے والے راستے پر میں بیٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، اور شیطان کو اندر جانے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جھوٹا ضرور ہے، لیکن جو علم اس نے تمہیں دیا ہے وہ واقعہ ہی سچا ہے۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں لا الہ الا اللہ کا سمندر رکھا ہوا ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ ایک بہت بڑے عربی عالم علامہ سرکشی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک عربی کتاب جس کا نام البرہان فی العلوم القرآن میں لکھا ہے کہ آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آیا ہوا ہے، چاہے وہ ظاہر کی شکل میں آیا ہے یا ضمیر کی شکل میں آیا ہے، یہ عربی والے بہتر جانتے ہیں۔ اور جس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آیا ہو، آپ خود سوچیں وہ آیت کتنی مضبوط ہوگی۔ میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی کو لازمی یاد کر لیں اور اس کا ورد صبح شام کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے، ہر مصیبتوں سے بچائے گا۔ معزز دوستو، اب میں آپ کو آیت الکرسی کی کچھ فضیلتیں بیان کروں گا۔ دوستو، آیت الکرسی آسمانی نور ہے۔ آیت الکرسی عرشی خزانے کی ایک آیت ہے۔ آیت الکرسی سفر میں سلامتی کا باعث بنتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن میں بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پہ جاتے تو آیت الکرسی کا ورد کرتے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان ہر بلا و آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ برائے رفع و فکر آیت الکرسی مؤثر ہے اور غیب سے اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ ہر چیز آیت الکرسی میں ہے، یعنی کرسی میں آسمانوں اور زمین کی گنجائش ہے۔ تنہائی میں آیت الکرسی پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے۔
آیت الکرسی کو مستحب نمازوں میں، ایام ہفتہ کے شب و روز میں، سفر میں، نماز تہجد میں اور میت کو دفن کرتے وقت پڑھیں۔ سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھیں، کیونکہ اس طرح خداوند کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ صبح تک آپ کی حفاظت کرے۔ جب بھی آنکھ کا درد ہو تو آیت الکرسی پڑھیں اور اس درد کو کسی کے سامنے اظہار نہ کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے ابلیس اس گھر سے دور رہتا ہے اور وہ گھر جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی پایہ عرش الہی ہے اور اس کی تلاوت کا ہدف یہ ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، لوگوں کے اندر روح توحید پیدا ہو۔ آیت الکرسی عقلوں کو بیدار اور حقیقی معبود کی پہچان کرواتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ یہ آیت خدا کی تمام مخلوقات سے زیادہ باعظمت ہے۔ چند چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں، ان میں ایک آیت الکرسی کی تلاوت ہے۔ ہر رات آیت الکرسی پڑھیں تاکہ صبح تک امان خدا میں رہیں، اور ہر صبح آیت الکرسی کو پڑھیں تاکہ رات تک امان خدا میں رہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے موت کے وقت جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ برائے حفاظت و مال و جان آیت الکرسی کو پڑھیں۔ آیت الکرسی شرک کی بنیادوں کو ویران کر دیتی ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی سردار ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی کو لازمی یاد کر لیں اور اس کا ورد صبح شام کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے، ہر مصیبتوں سے بچائے گا، اور یہ میرا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بلاؤں مصیبتوں سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔